अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ आज, और ये वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मेरी इस्लामी पर्दानशी माँ और बहनें हों या फिर हमारे इस्लामी भाई हों। और मैं ये भी बता दूँ, मुझे व्यूज़ का शौक़ नहीं है इस वीडियो में। इस वीडियो को वो लोग देखें जिन्हें अपने वालिदैन से मोहब्बत है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ, ये किताब है मेरे पास और आप देख रहे हैं कितनी पुरानी किताब है। किताब का नाम है कानून शरीयत। बहुत इजी किताब है, बहुत आसान किताब है और ज़रूरियात दीन इसके अंदर भरा पड़ा है। तो एक चीज़ मैं आज आपको वीडियो के ज़रिए बताना चाहूँगा, और मैं लॉन्ग वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आपसे बातें कर ली जाएं और जो बात मैंने इस किताब के अंदर पढ़ी है ना, वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। आपको बताना यह है, हमारे घर में जो इंतकाल हो जाता है, अचानक से अब्बा चले गए, भाई चला गया, भतीजा चला गया, या हमारे ताऊ का इंतकाल हो गया, हमारे चचा का इंतकाल हो गया, या लेडीज़ों की अगर हम बात कर लें, माँ चली गई, चाची चली गई, भतीजी चली गई, है ना, चचेरी बहन का इंतकाल हो गया। तो ये सारे मामला जब पेश आते हैं तो हमें बड़ी बड़ी परेशानी होती है, और परेशानी नहीं होती बल्कि हमने एक आसान रास्ता अपने लिए इख्तियार कर लिया है। क्या है कि जब इंतकाल हो जाता है तो किराए पर हम गुस्ल करने वाला बुलाते हैं, किराए पर ही हम कफन पहनाने वाला बुलाते हैं, और किराए पर ही हम कब्र खोदने वाला बुलाते हैं। ये सारे लोग हमारे पर किराए पे आते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मुबारक ये है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो मैयत का सबसे ज़्यादा करीबी है, उसको ये हुक्म दिया जाता है कि वो गुस्ल भी दे, कफन भी पहनाए, कब्र भी तैयार करे, कब्र में भी उतारे, नमाज जनाजा भी पढ़ाए। तो चलिए, नमाज जनाजा का मसला यह है कि बाशरा होना ज़रूरी है, दाढ़ी हो, इल्म दीन सीखा हो, सब कुछ बारीकी से जानता हो, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाए, वो एक अलग बात है। लेकिन गुस्ल तो आप भी करते हैं ना जाकर के, फिर क्यों अपने बाप को, भाई को गुस्ल देने से पीछे हटते हैं आप लोग? तो मैं आसान लफ्ज़ों में गुस्ल का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको सुन लें। मैंने इसमें पढ़ा और जहन में तो था, क्योंकि हम इमामत में हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी के घर जाना पड़ जाता है, कभी किसी के घर, तो इस बिना पर जहन में सारी बातें मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं, मैं यूं ही आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि जब घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो किसी को ना बुलाएं, बल्कि वो सारे काम खुद करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे कामों को करने का हुक्म क्यों दिया, वो भी आप समझ लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूमात की गई कि अल्लाह के रसूल आखिर करीबी को हुक्म क्यों दिया गया, गुस्ल देने का, कफन पहनाने का, या फिर कब्र में उतारने का, नमाज जनाजा पढ़ाने का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इसलिए हुक्म दिया गया है कि करीबी होगा ना करीबी, तो अगर मैयत के अंदर कोई ऐब देखा गया, मान लीजिए जिस्म नीला पड़ गया या काला पड़ गया, या फिर कोई और ऐसी चीज नजर आई, जैसे मान लीजिए रूह निकलते वक्त पेशाब पैखाना ये चीजें निकल गई। अब अगर अपना होगा और वो गुस्ल दे रहा होगा और वो पैखाना निकला हुआ देखेगा, या जिस्म को नीला पड़े हुए देखेगा, या कुछ और ऐसी अजीब व गरीब चीज देखेगा, तो अपना होगा तो वो छुपाएगा या नहीं छुपाएगा, क्योंकि बुराई को जाहिर नहीं करेगा वो। लेकिन अगर गैर उतरा है कफन पहनाने में, या गुस्ल देने में, या कब्र में उतारने में, तो अगर वो कोई ऐब देखेगा मैयत के अंदर, तो उससे बर्दाश्त कहाँ है? वो तो लोगों को बताएगा, जी मैंने देखा कि जिस्म नीला पड़ा हुआ था और लैट्रीन निकली हुई थी, लगता है बड़ा गुनाहगार था, ये जो सारे मामलात देखे मैंने। तो इसलिए अल्लाह के रसूल हुक्म फरमाते हैं कि घर वाले को चाहिए, जो सबसे ज्यादा करीबी है, वो अपने हाथ से गुस्ल दे, और प्यार से देगा वो, क्योंकि अजनबी होगा। मान लीजिए आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाए, किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, आप मुझे बुलाएं, तो मेरे आपके दिल में जो दर्द है उनके लिए, वो मेरे दिल में थोड़ी होगा। मैं तो उनका हाथ उठाऊंगा, गिराऊंगा और तेजी से सारे काम करूंगा, लेकिन आप प्यार से हाथ उठाएंगे, आप प्यार से उनके पानी लगाएंगे, आप प्यार से उनका चेहरा धोएंगे, आप प्यार से ये बाजू धोएंगे, आप उनके कदमों को प्यार से धोएंगे, पूरा गुस्ल प्यार से कराएंगे। लेकिन गैर इन सारे कामों को प्यार से नहीं करेगा, वो तो तेजी दिखाएगा, उसके दिल में दर्द थोड़ी है। जो दर्द आपके दिल के अंदर मौजूद है वो उसके दिल में नहीं है। तो मैं आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूं,
غسل کرانے کا طریقہ بھی چلیے میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے غسل اور پھر کفن یہ دونوں چیزیں سمجھ لیجئے آپ۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم میت کو لٹا دیں تو دھنی لگا دیں وہاں پر، یہ بھی یاد رکھیں دھنی کو ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہ کوئی واجب یا ایسی ویسی چیز ہے، نہیں، دھنی اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اگر پیشاب پیخانہ پیٹ دبانے سے نکلا تو اس کی بدبو لوگوں تک نہ پہنچے، بلکہ دھنی کی وجہ سے وہ وہیں پر ختم ہو جائے۔ میت کو لٹا دیں، کینچی وغیرہ سے کپڑے کاٹ دیں، تیزی سے بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، کپڑے وغیرہ اتار دیں، اس کے بعد میں ناپاکی کی جو جگہ ہے جس کو ہم شرم گاہ کہتے ہیں اس کو دھو لیں، اچھے سے صاف کرتے اپنے ہاتھوں پر وہ باندھ لیں، وہ کفن کے ساتھ وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد میں شرم گاہ دھوئیں، ناپاکی کی جگہ دھوئیں، اور دھونے کے بعد میں اچھے سے صاف کر دیں۔ اور صاف کرنے اچھا یہ بھی یاد رکھیں ناپاکی کی جگہ بھی دھونے سے پہلے نا آپ پیٹ کو دبا لیں، اگر لیٹرین رکی ہوئی ہے تو وہ باہر آ جائے گی، ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں اتار دیں اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملات پیش آئیں تو وہ صحیح نہیں ہے، تو ہلکا سا پیٹ دبا لیں تاکہ وہ لیٹرین وغیرہ اگر رکی ہو تو وہ باہر آ جائے، اس کو صاف کرتے ہیں ڈیلے وغیرہ سے یا پانی سے۔ اس کے بعد میں آپ نے کپڑے اتار دیے، آپ نے ناپاکی کی جگہ بھی صاف کر دی، اس کے بعد آپ کو بالکل ویسا ہی وضو کرانا ہے جس طریقے سے میں اور آپ وضو کرتے ہیں۔ اب وہ میت ہے، وہ منہ میں تو پانی لے نہیں سکتی، تو روئی وغیرہ سے یا ہاتھوں سے یوں کر کے اس کے ہونٹوں کو صاف کریں، اور یوں کر کے یہ دونوں کو بھی روئی وغیرہ سے یوں کر کے صاف کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں بھی صاف کر دیں، آپ نے پورا وضو ان کو کرا دیا۔ وضو کرانے کے بعد میں یہ حصہ دھو لیں اور پھر یہ حصہ دھو لیں، ہے نا، اور ایک بندہ سہارا دے کر کے ان کو یوں کر کے اٹھائے، اسے پیچھے بھی پانی ڈالیں، ایک بندہ ادھر سے اٹھائے، ادھر بھی پانی ڈالیں۔ اچھا ہاں، یہاں ایک چیز اور میں بتا دوں، جب ہم غسل دیتے ہیں تو بیری کے پتے ڈالتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بیری کے پتے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ بیری کے پتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیری کے پتے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر پانی کے اندر بیری کے پتوں کو ڈال دیا جائے، اس کے بعد انسان کے جسم پر ڈالا جائے نا، تو میل جو ہے، گندگی جو ہے وہ آسانی سے چھٹ جاتی ہے، اس لیے یہ جو بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں وہ اس لیے ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کافور وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کفن پر، قبر میں رکھا جاتا ہے کافور وغیرہ، اس کی بھی معلومات میں نے کی تو اس کے بارے میں پتہ چلا وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ کیڑے وغیرہ دور رہیں گے میت سے، اس لیے رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ حصہ بھی دھو دیا، یہ حصہ بھی دھو دیا، اس کے بعد آپ صابن وغیرہ جو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ استعمال کر لیں۔ نیم وغیرہ کا صابن زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ نیم کے اندر بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ میل کو جلدی صاف کرتا ہے، تو یہ حصہ صاف کر دیں، اور یہ حصہ صاف کرنے کے بعد پورے جسم پر جس انداز میں آپ غسل کر دیں، جا کر کے اپنے صابن لگاتے ہیں۔ فون آ رہا ہے، میں ذرا فون کاٹ دوں۔ تو جس طریقے سے آپ غسل کرتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے ان کو بھی غسل کرا دیں۔ غسل کرانے کے بعد میں تیزی سے بتا رہا ہوں، فون آ رہا ہے بار بار میرا۔ تو اس کے بعد میں جب آپ نے غسل کرا دیا نا، تو غسل کرانے کے بعد میں ایک کپڑا لے لیں، یا تو گھر کے اندر سے لے لیں پاک کپڑا، یا پھر کفن میں آیا ہوگا وہ کپڑا لے لیں، اور کپڑا لینے کے بعد میں آپ اس میت کو بالکل اچھی طرح سے صاف کر دیں، جیسے آپ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں باتھ روم میں جا کر، یا ندی وغیرہ پہ نہانے جاتے ہیں، انجن وغیرہ پہ جاتے ہیں نہانے کے لیے، آپ اپنے جسم کو کیوں صاف کرتے ہیں؟ اسی لیے صاف کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کپڑا پہننے والے ہیں وہ کپڑا گیلا نہ ہو جائے ہمارا۔ تو اسی طرح سے آپ میت کے جسم کو صاف کر دیں تاکہ جو ہم کفن پہنانے والے ہیں وہ کفن میت کا گیلا نہ ہو اور اس کا جسم نظر نہ آئے۔ آپ نے 3 4 5 مرتبہ آپ نے جسم کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک ہوتی ہے بڑی چادر۔ اب میں کفن کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم نے ایک کالا کپڑا یہاں سے ڈال کر یہاں تک، ہے نا، اور میت کو جب ہم اس پہ رکھیں گے نا جنازے کی چارپائی پر، تو جنازے کی چارپائی پر پہلے سے کپڑے بچھا دیے جاتے ہیں۔ پہلا کپڑا کون سا ہوتا ہے؟ چادر، جو ایک بلان اوپر سے بڑا ہوگا اور ایک بلان نیچے سے بڑا ہوگا۔ دوسرا کپڑا ہوتا ہے جس کو ہم تہمت کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں، وہ میت کے برابر ہی ہوتا ہے، یعنی سر اور پاؤں کی انگلیوں کے برابر ہی ہوتا ہے۔ یہ 2 کپڑے ہو گئے۔ تیسرا کپڑا ہوتا ہے کفنی، جس کو اگر ہم اپنی زبان میں بولیں تو قمیض۔ بس فرق یہ ہے کہ میں جو اس وقت قمیض پہنا ہوں اس میں یہ سلائیاں لگی ہیں، آستینیں ہیں، اور جو ہے یہاں بھی سب سلا ہوا ہے یہ ٹیلر دوارا، لیکن وہ جو قمیض سی جاتی ہے وہ صرف سمپل ہوتی ہے، اس میں 2 کپڑے کیسے ایگزامپل دوں آپ کو، چلیے میرے پاس کاغذ پڑا اس کے یہ مان لیجیے یہ کپڑا اتنا بڑا تھا،
ہے نا. یہ کپڑا میں نے ڈبل کیا، ڈبل کرنے کے بعد میں نے اس کو یوں فولڈ کیا، فولڈ کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو یوں کر کے پھاڑا، اور یوں کرنے کے بعد میں یہ بن گیا گلا. اور پھر اس کو ہم اتنا چیر دیں گے، ہے نا. یہ چیر دیا. یہ دوسری چادر جو ہم نے بچھائی تھی جو میت کے برابر تھی، اس چادر کے اوپر اس کو بچھا دیں گے اور اوپر کا کپڑا یوں کر کے سمیٹ دیں گے، ہے نا. پھر کیا رہے گا نا، مثال کے طور پر چلیے میں مثال ہی دے دیتا ہوں. یہ ہم نے میت کو لٹایا اس پر، ہے نا، اور یہ ہم نے اوپر سے ڈال دیا. تو یہ میت کا جو سر ہے نا یہ باہر نکل کے آ جاتا ہے اس طریقے سے، سمجھ رہے ہیں، اس طریقے سے باہر نکل کے آ جاتا ہے. تو یہ قمیص پہن لی میت نے. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ قمیص پہنانے کے بعد میں جب آپ 3 کپڑے ہو گئے، 3 کپڑے پہنائے جاتے ہیں میت کو. عورت کے لیے 5 کپڑے اگر میری ماں بہنیں دیکھ رہی ہیں تو ایک سینہ بند ہوتا ہے جو سینے پہ باندھا جاتا ہے، اور ایک اوڑھنی ہوتی ہے جو سر پہ باندھی جاتی ہے. تو کفن پہنانے کے بعد میں سینہ بند باندھ دیں اور اوڑھنی اڑا دیں. میت کا بھی، لیڈیز کا بھی اسی طرح سے ہو جائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں کپڑے ہم نے تیار کر دیے، میت کو بھی لٹا دیا. یہ جو قمیض میں نے ابھی اگزامپل دے کر کے آپ کو سمجھایا یہ بھی ہم نے پہنا دی، اور اس کے بیچ میں میت لیٹی ہے، یعنی یہاں پر جو ہے میت ہے، اور اس کو ہم نے قمیض پہنا دی. اب اس کے نیچے جو ہوتی ہیں نا 2 چادریں ہوتی ہیں، 3 چادریں. تو پہلے چھوٹی والی جو چادر ہے بیچ میں اس کو لپیٹ دیں، پھر بڑی والی چادر لپیٹیں، اور لپیٹنے کے بعد میں نیچے سے بھی اس چادر کو باندھ دیں اور اوپر سے بھی اس چادر کو باندھ دیں. اس اوپر سے جو ہے چادر وغیرہ کا اہتمام کر لیں، تاکہ جو موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے اگر لیڈیز ہے تو پورا پردہ کر کے لے کے جائیں، اور اگر جینٹس ہے اگر ایسے بھی لے جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اوپر سے کوئی چادر وغیرہ کا انتظام کر کے لے کے جائیں. اور اس طریقے سے آپ گھر کے اندر غسل دے سکتے ہیں آسانی سے. تو یہ میں نے تیزی سے بتا دیا. اگر میں سوچ سمجھ کے محبت کے ساتھ یہ ویڈیو بناتا تو شاید کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ کاغذ میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا، یہ اچانک سے پڑا تھا میرے سامنے، کچھ لکھا ہوا تھا اس پہ، تو میں نے اچانک سے ہی یوں ہی آپ کو اس کا اگزامپل دے دیا، اور بہت اچھا اگزامپل بھی دیا. تو آپ اس کو سمجھ لیں اور اس ویڈیو کو لوگوں کے پاس ضرور پہنچا دیں، تاکہ جیسے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے ایسی اور لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے نماز جنازہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بحمد تعالی ڈیلی میں آپ کے لیے مسائل کی ویڈیو ڈالتا رہوں گا. دین کی خدمت بھی ہوتی رہے گی، آپ لوگوں کا پیار بھی ملتا رہے گا. تو دیکھتا ہوں کتاب کے اندر کل کیا چیز ملتی ہے، اس کے اندر جو ملے گی وہ انشاءاللہ میں آپ